आला हजरत जब भी रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता, जरा गौर से सुनिएगा, चांद जैसे ही नजर आता, एक रबीउल अव्वल से लेकर 12वीं शब तक आला हजरत अपने घर में बरेली शरीफ सौदागरान मोहल्ला में किचौचा शरीफ से हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान को बुलाते थे और हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद खिताब करते थे, तकरीर करते थे, आला हजरत भी सुनते थे और सारे मजमे में लोग बैठकर सुनते थे। ऐसा मजमा को आप आसान न समझें, ऐसी महफिल को हल्के में मत लें। 4 लोग ही अगर बैठे रहें तो भी अगर महफिल को हुजूर कबूल फरमा लें तो यही कामयाबी की दलील है। तादाद पे हमने कभी भरोसा नहीं किया है। अगर तादाद पे सुन्नी मुसलमान भरोसा करते तो बद्र के मैदान में सिर्फ 313 थे और एक तरफ हजारों का लश्कर था, लेकिन 313 ने ऐसी धूल चटाई कि वहीं से इस्लाम का गलबा जमाने भर में हो गया, वहीं से पूरी दुनिया में इस्लाम छा गया। अगर तादाद पे हम भरोसा करने वाले होते तो करबला के मैदान में एक तरफ सिर्फ 72 की जमात थी और एक तरफ 20,000 का लश्कर जर्रार, लेकिन ऐसे आलम में भी आमना के लाल हजरत अब्दुल्ला के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे हजरत फातिमा के बेटे हजरत अली के बेटे शहजादा, उन्होंने वो तेवर दिखाया, 20,000 लश्कर को एक झटके में धूल चटा दिया। यजीदियों को कोई जानने वाला नहीं है। हर घर में हुसैन का नाम नजर आता है, हर घर में हुसैनी आज नजर आते गए, इसलिए तादाद पे कभी हम भरोसा नहीं करते गए। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब किबला को, शहजादे हुजूर हसन मिल्लत को, कि ये अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिनका मिशन ये था हुजूर हसन मिल्लत का कि अपने दीन के, अपने कौम की बच्चियां पढ़ ले, अपने कौम के बच्चे पढ़ ले, वो जिंदगी भर अपनी जिंदगी गुजारे तो कौम का दर्द सीने में लेकर गुजारे। वरना आज कौन किसके बारे में सोचता है भाई साहब, चचा भतीजे के बारे में नहीं सोचता और यानी कि भाई भाई के बारे में नहीं सोचता। लेकिन ऐसे दौर में इन्होंने मदरसा कायम किया है। मैं ये अर्ज कर रहा था, महफिल को कभी छोटी ना समझें, आला हजरत हैं हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, हर साल आया करते थे बरेली शरीफ। हजरत सरकार आला हजरत के दौलत खाने थे, वहाँ खिताब करते थे ईद मिलादुन नबी के मौके पर। एक साल ऐसा हुआ हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद की तबीयत अलील हो गई, उनकी जगह पे सैयद अहमद अशरफ तशरीफ लाए और वो जब खिताब करने लगे 5 हदीसें बयान किया सैयद अहमद अशरफ अलैहि रहमत व रिदवान ने। और उन्होंने जब हदीस पढ़ना शुरू किया तो जानते हो आप, पहली हदीस पढ़ा, कहा कि ये रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से, ये हदीस रिवायत है हजरत अनस से, ये हदीस रिवायत है हजरत मालिक बिन दीनार से, ये हदीस रिवायत है हजरत फारूक आजम से, ये हदीस रिवायत है हजरत उस्मान गनी से, ये रिवायत है मौला अली से। जब ये तकरीर फरमा रहे थे आला हजरत खड़े हो गए, हाथ बांधकर। लोगों ने देखा आखिर वजह क्या है, आला हजरत खड़े क्यों हो गए। तकरीर सुनते सुनते किसी में हिम्मत न थी कि कोई पूछ ले आला हजरत खड़े क्यों हो गए, लेकिन देखते ही देखते आला हजरत रोने लगे और इतना रोए कि उनकी दाढ़ी शरीफ भीग गई, उनका आगे का कपड़ा भीग गया। जब महफिल खत्म हो गई, दुआ हो गई, सलातो सलाम हो गया, अब किसी मुरीद ने हिम्मत करके पूछा आला हजरत सरकार आप सुनते सुनते तकरीर खड़े क्यों हो गए, फिर आप रोने क्यों लगे। आला हजरत का जवाब सुनिए। आला हजरत ने फरमाया कि ओ मेरे मुरीदों, मेरे गुलामों, सुनो, बात यह है जब सैयद अहमद अशरफ तकरीर फरमा रहे थे, जब इन्होंने हदीस बयान किया, कहा कि ये हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मेरी आंखों ने देखा, मेरी महफिल में, मुस्तफा की महफिल में हजरत अबू हुरैरा चले आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा हजरत फारूक आजम ने इस हदीस को रिवायत किया है, मेरी आंखों ने देखा फारूक आजम चले आ
رہے گئے تو یہاں سے پتا کیا چلا، ایسی محفل جہاں سجتی گئے، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا گئے، وہاں صحابہ بھی آتے گئے، وہاں اللہ کے فرشتے بھی آیا کرتے گئے۔ اس وجہ سے ایسی محفل میں آپ بیٹھا کرو، کیونکہ ایسی محفل کو کوئی دنیا دار نہیں سجاتے گئے، ایسی محفل کو وہ سجاتے گئے سرکار کی محفل کو، سرکار کی محفل کو محبوب سجاتے گئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے، آتے گئے وہی جن کو سرکار بلاتے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور حسن ملت، نعرہ تکبیر، اچھا نعرہ ایک منتر رسالت۔ سنا دوں، ایک منتر سنا دوں، پھر بات آگے بڑھے گی۔ منتر سنا دوں۔ آج میں نے تقریر کا جو موضوع لیا ہے، میں منتر پڑھتا ہوں لیکن آپ موضوع سماعت کر لیں، میری بات کس ٹاپک پہ ہوگی۔ ماں بہنوں آپ بھی سننا، جو بوڑھے بیٹھے گئے آپ بھی سنیے گا، جو نوجوان بیٹھے گئے آپ بھی سنیے گا، لیکن دل کے کانوں سے سننا پیارے۔ آج اگر آپ کو اللہ نے اولاد دیا ہے، کتنے ماں کے بیٹوں کو آپ نے دیکھا کہ حضور حسن ملت کے نام پر جو جامعہ، کیا نام ہے، جامعہ حسن ملت، جامعہ حسن ملت کے طلبہ کو آپ نے دیکھا، وہ سوال جواب کر رہے تھے۔ ایک پوچھ رہا تھا اسلام کسے کہتے ہیں، دوسرا اس کا جواب دے رہا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ قوم کا درد کن کے سینے میں ہوتا ہے؟ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ بڑے بڑے بزرگ انبیاء نے اولاد اگر نہ ہوئی ہے تو بڑھاپے میں اللہ سے اولاد جیسی نعمت کے لیے دعا کیا ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے جا کر پوچھئے جن کے پاس، جن کے دروازے پر 4 ویلر گاڑی لگی ہے، جن کے دروازے پہ، مائک آپریٹر صاحب ایک کو کم کیجئے، آواز تھوڑی سی بڑھائیے، ایک کو ہلکا کم کیجئے، زیادہ کم نہیں، ہلکا سا کم کیجئے، آواز تھوڑی کھولیے، آواز کم ہے آپ کے مائک میں، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہاں سے آپ کو کچھ پیغام لے کر جانا ہے۔ یہ کسی محلے کا جلسہ نہیں ہے، یہ کسی گاؤں کا جلسہ نہیں ہے، یہ کسی آبادی کا جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کے گھر کا جلسہ ہے، یہ اللہ کے رسول کے گھر کا جلسہ ہے۔ یہاں سے اگر پیغام نہ ملے تو پھر جلسہ کرانا بیکار ہے۔ اس لیے آپ غور سے سنیے گا۔ اولاد اگر کسی کے یہاں نہیں ہے، شادی کے 20 سال ہو گئے ہیں، ہمارے محلے میں ایک ایسا آدمی ہے شادی کے 10 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد کوئی نہ ہوئی ہے۔ کبھی پٹنہ جاتا ہے، کبھی کلکتہ جاتا ہے، کبھی دلی جاتا ہے، کبھی ممبئی جاتا ہے، کبھی فلاں مولانا صاحب کے پاس تعویذ لینے، کبھی فلاں مولانا صاحب کے پاس تعویذ لینے، کبھی فلاں درگاہ پہ جاتا ہے، کبھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ جا کر منتیں مانگتا ہے، لیکن اولاد اب بھی نہ ہو رہی ہے۔ ان سے جا کر پوچھئے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا دروازے پہ 4 ویلر گاڑی لگی ہے، دروازے پہ وہ ٹریکٹر لگی ہے، دروازے پہ نوکر چاکر کھڑے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھئے جب وہ بے اولاد انسان گھر پہنچتا ہے، جس کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے، شادی کے 20 سال گزر گئے ہیں، لاکھوں روپے جیب میں ہے، آپ اس سے پوچھئے ٹریکٹر موجود ہے، 4 ویلر گاڑی موجود ہے، یہ نوکر چاکر گھر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ مایوسی کیوں ہے، آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ وہ جواب دے گا کہ مولانا تنویر القادری صاحب قبلہ، میں اس 4 ویلر کا کیا کروں گا، میں اس مکان کا کیا کروں گا، میں اس دکان کا کیا کروں گا، میں اس پیسوں کا کیا کروں گا جو لاکھوں روپے جیب میں ہے۔ ان لاکھ روپے میں سے کوئی 10 روپے مجھ کو ابا کہہ کے مانگنے والا یا مانگنے والی بیٹا یا بیٹی اللہ نے نہیں دیا ہے۔ وہ خون کے آنسو روتا ہے وہ باپ اور وہ ماں روتی ہے جن کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، جن کو اللہ نے بیٹی نہیں دیا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے؟ بڑے بڑے بزرگ انبیاء نے اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی ہے۔ حضرت
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، بلکہ ایک پوری سورت سورہ مریم کے نام سے اللہ نے فرمایا ہے۔ میری باتیں دھیان سے سنیے گا، کوئی ادھر ادھر نہ کرے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ایسی محفل میں وہی آتے ہیں، وہی بیٹھتے ہیں جسے مدینے والے مصطفیٰ بلاتے ہیں، جسے مدینے کے سرکار چنتے ہیں، وہی ایسی محفل میں آتا ہے۔ لیکن شرط ہے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو سننے کے لیے دل بھی بڑا ہونا چاہیے اور ذہن بھی کشادہ ہونا چاہیے۔ اگر ادھر ادھر کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سورہ مریم ایک سورت ہے قرآن کریم میں، سورہ مریم اللہ نے نازل فرمایا، اس سورت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے قرآن میں سورت ہے۔ حضرت مریم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، یعنی ماں کے شکم میں تھی، تو ان کی ماں نے ایک منت مانی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا آج میں اپنی ماں بہنوں سے اور آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، ہماری ماں بہنیں منت کیا مانتی ہے؟ یا اللہ اگر میرا کام ہو جائے گا میں ایک کھسی پھلا جگہ دے دوں گی، اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں فلاں کو کھانا کھلواؤں گی، یہ منتیں مانتی ہے۔ اور نوجوان بھی مانتا ہے، اگر اللہ تو ہمیں یہ دے دے گا، یہ میری منت پوری ہو جائے گی تو میں فلاں جگہ جا کر اتنے پیسے خرچ کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، منت ایسی مانے جو دنیا دار مانتے گئے ایسی منت نہ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی منتیں پوری ہو جائے تو نماز کی پابندی کرو اور دعا کرو، اے پاک پروردگار عالم میں یہ منت مانتی ہوں، اگر یہ میرا کام بن جائے گا تو میں اتنے رکعت نفل نماز پڑھتی نظر آؤں گی اور میں قرآن کی تلاوت کروں گی، میں فلاں بزرگ کے مزار پہ حاضری دوں گا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ منت تو لوگ مانتے ہیں، لیکن منت کی آڑ میں کتنے خرافات ہو رہے ہیں۔ ایسے مزاروں پر لوگ جاتے ہیں جہاں پہ نام و نشان نہیں ہے، نہ اس کے باپ نے دیکھا کہ کوئی ولی یہاں پہ دفن ہے، نہ ان کے دادا نے دیکھا کہ کوئی آدمی یہاں پہ دفن ہے، لیکن ایسے مزار پہ لوگ پہنچ رہے ہیں جن کو کوئی نہ تو عطا ہے نہ تو پتہ ہے۔ ایسے مزار پہ جانا اعلیٰ حضرت نے سخت حرام لکھا ہے۔ جہاں پہ کوئی نہ ہو پھر بھی خواب کی بنیاد پہ مزار بنا دے آدمی، قبر نما بنا دے۔ آپ کو اگر جانا ہے خواجہ نگر سالماری میں سچا مزار، اللہ کے ولی مزار میں لیٹے ہیں، وہاں آپ چلے جاؤ۔ چمنی بازار میں اللہ کے ولی پورنیہ میں لیٹے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ آپ کو اگر جانا ہے بریلی کے دھرتی پر سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے ولی لیٹے ہیں۔ آپ کو اگر جانا ہے کسی مزار پہ، آپ غریب نواز کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، وہاں اللہ کے ولی لیٹے ہیں۔ اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں نیت سچی لے کر جاؤ گے، وسیلہ ان کا ہوگا اور فضل اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ جو کام لاکھوں برسوں سے نہ بنی ہو وہ کام بزرگ کے صدقے میں اللہ منٹوں میں عطا فرما دے گا، وہ کام بنا دے گا۔ لیکن ایسے مزاروں پہ جانا جس کا عطا پتہ کچھ نہ ہو۔ ہمارے گاؤں کے بغل میں ایک قبر بنا دیا، لوگ کہتے ہیں جن سے پوچھئے، کہتا نہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن ایک عورت خواب دیکھی، کہا کہ فلاں جگہ مزار بنا دو۔ اب وہاں آدمی مرغا لے کے جا رہا ہے، وہاں کھسی لے کے جا رہا ہے۔ باتیں کڑوی ہوگی لیکن توجہ سے کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت مریم جب اپنے ماں کے شکم میں تھی، ان کی والدہ، ان کی ماں دعا کرنے لگی، منت مانتی گئے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، یا اللہ میں منت مانگتی ہوں کہ اگر میرے شکم میں جو بھی گئے، اگر وہ بیٹا جو بچہ پیدا ہوگا، یا اللہ میرے شکم میں جو بچہ پل رہا گئے، وہ بچہ جب پیدا ہوگا میں اس بچے کو بیت المقدس تیرے پاک گھر کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ ایک ماں ہے، ماں اب جب پیدا ہوئی تو بیٹا پیدا نہیں ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہو گئی، جسے دنیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانتی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ حضرت مریم پیدا ہو گئی، اب اگر بیٹا ہوتا تو مسجد کے لیے وقف کر دیتی، لیکن اب بیٹی پیدا ہو گئی، ماں کرے تو کیا کرے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو ہیں رشتے میں، ان
کی کفالت میں آتی گئے، ایک کمرہ بیت المقدس کے بغل میں بنایا، اور بیت المقدس کے بغل میں اس کمرے میں حضرت مریم رہنے لگی، اسی میں اللہ کی عبادت کر دی۔ جب دیکھتی لوگ نہیں گئے جھاڑو لگا دیتی، پوچھے بیت المقدس کے سائیڈ میں پوچھے لگا دیتی، پھر کمرے میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے لگتی۔ حضرت مریم اللہ کی عبادت کمرے میں کر رہی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھتے گئے، دیکھو مریم کیا کر رہی ہے، میری بچی کر کیا رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا منظر دیکھا کہ حضرت مریم بیٹھی گئے، ان کے سامنے ایسے ایسے پھل رکھے ہوئے گئے جس کا موسم نہیں گئے، یعنی مثال کے طور پہ گرمی میں آم ہوتا گئے، ٹھنڈی میں سنترا ہوتا گئے، ٹھنڈی میں انگور کے دانے پیدا ہوتے گئے، وہ بے موسم پھل کھا رہی گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ ارمان جاگ گیا، دعا کرنے لگے، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، اور ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی۔ دعا کرنے لگے، اے پاک پروردگار عالم، مجھے تو نے اب تک بے اولاد رکھا گئے، اب تک تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا گئے، یا اللہ جب تو حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اس عمر میں جبکہ داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے اس عمر میں تو مجھے بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے نیک صالح بیٹا عطا فرما دیا، بولو سبحان اللہ۔ اس عمر میں جبکہ آدمی کی داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، نیک بیٹا اللہ نے دیا۔ صالح لفظ کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ اب آپ سے بھی میں کہنا چاہوں گا، اگر اللہ نے اولاد دیا ہے آپ خوش نصیب ہو میرے بھائی، ورنہ تو ان کو جا کر پوچھو جن کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، اولاد جیسی دولت نہیں ہے، لیکن اولاد تو اللہ نے دے دیا۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور سنو ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے، ماں بہنوں تم تو کچن میں رہتی ہو، تمہیں پتا ہوگا جون جولائی اگست کے مہینے میں کچن میں کتنی گرمی ہوتی ہے، چولہے والے گھر میں کتنی گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ پسینے چلتے ہیں، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے کہ اگر تھوڑی سی انگلی جل جائے، دنیا کی آگ اگر انگلی میں پڑ جائے تو آدمی چیخنے لگتا ہے، آدمی چلانے لگتا ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ کا عالم ہے جو اتنی گرم ہے، لیکن جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا جہنم کی آگ کو، سنیے گا، جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ ذرا پورا مجمع بول کر بتاؤ کتنے مرتبہ؟ جو مرد بیٹھے گئے اگر تقریر سننا چاہتے ہیں پورا مجمع بول کر بتائیے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا لیں، ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ، ایک ہاتھ کو حسینی بناؤ، ذرا پورا مجمع مل کر جواب دو، یا رسول اللہ۔ پورا مجمع آواز یہاں تک آئے، میں مائک میں بول رہا ہوں، آپ بغیر مائک کے بول رہے ہو، ایسا لگے مصطفیٰ کا دیوانہ پکار رہا ہے۔ آپ نہیں بولتے ہو لیکن فلسطین کے بچے بول رہے ہیں، فلسطین کی مائیں بول رہی ہے، فلسطین کی بہنیں بول رہی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، او لوگو، اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہم نے ایک کلپ دیکھا تھا، وہ سوشل میڈیا پہ ایک عورت سے کسی نے پوچھا، کسی میڈیا والے نے، او بہن تو رات کو برقع پہن کر کیوں سوتی ہے؟ برقع تو پردے کے لیے ہے، دن میں برقع پہنا جاتا ہے، لیکن رات کو تو نقاب ڈال کر کیوں سوتی ہے؟ اس خاتون کا جواب سنو، وہ خاتون کہتی ہے، میرے بھائی او میڈیا والے، میں اس لیے برقع پہن کے سوتی ہو، یہاں بمباری ہو رہی ہے تاکہ اگر ایک بم کوئی اگر ناہنزار کا پھینکا ہوا بم اگر میرے مکان پہ گر جائے اور اگر موت آ جائے تو جس طرح میں دنیا میں با پردہ
ہو کر رہی ہوں، پردے میں لپٹ کر رہی ہوں، مرنے کے بعد بھی کوئی غیر مرد کی نظر میرے چہرے پہ نہ پڑنے پائے، اور میں دنیا سے جاؤں تو پردے میں لپٹ کر کنیز فاطمہ بن کے جاؤں۔ میں کہنا چاہوں گا او اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم بھی آپ اسکول جاتی ہو، لیکن آج اسکول تم پہنچتی ہو، غیروں کا لباس کو مت اپنانا، تم بھی اپنے اسلامی لباس میں جایا کرو، اور تم اگر جاتی ہو پڑھنے کو تو وہاں جا کر اگر کوئی تیری سہیلی کہے کہ او میری بہن وہ میں بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہوں، تجھے بھی ایک بوائے فرینڈ دلا دیتی ہو، تو ان کو تم منہ پہ جواب دینا کہ تو سن، تو ہوگی کسی مالدار کی بیٹی، تو ہوگی کسی زمیندار کی بیٹی، تو ہوگی کسی محلدار کی بیٹی، تو ہوگی کسی سرمایہ دار کی بیٹی، میرے باپ غریب ہیں لیکن میرے باپ نے اسلام میرے ذہن میں اور دل میں ایسا بسایا ہے کہ میں کالج میں رہتی ہوں تو بھی کنیز فاطمہ بن کر رہوں گی، گھر میں رہتی ہوں تو بھی کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنی بچیوں سے، اپنی سہیلیوں سے کہو ماں بہنوں، تم اپنے باپ کی عزت ہو، تم اپنے ماں کی عزت ہو، تم کسی غیر مرد کے ساتھ، غیر لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا باپ مہینوں گھر سے نہیں نکلتا ہے، تمہاری ماں مہینوں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے، تیرا باپ گھر میں روتا رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے، محلے والے تانے دیتے ہیں، ارے وہ دیکھو یہ اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اس کا بیٹا بھاگ گیا ہے۔ نوجوانوں میں تم سے بھی کہنا چاہوں گا، کرو پسند کی شادی لیکن اس میں ماں باپ کی بھی پسند کو شامل رکھو۔ اگر ماں باپ تمہارے خوش نہ رہے، ماں بہنوں سننا غور سے، اور ہماری قوم کی بیٹیوں آج تمہیں تقریر سننے کی ضرورت ہے، مردوں سے زیادہ کثیر تعداد میں تم آئی ہو، میری باتیں جو بھی ہوگی بڑی سلجھی سی باتیں ہوگی، لیکن سنو ماں بہنوں، قوم کی بیٹیوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہیں نہیں پتا تو کنیز فاطمہ ہے، تم ایک بھائی کی عزت ہو، تم باپ کی عزت ہو، تم کیا سمجھتی ہو تم کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لو گی اور مکان میں رہ لو گی تو کیا وہاں اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرما دے گا؟ اللہ کی قسم نہیں، یہ میری بات ہے، دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے کر جانا۔ اگر ماں باپ تیرے راضی نہیں ہے، اگر ماں باپ تیرے خوش نہیں ہے، اگر ماں باپ رو رہے گئے تیری شادی سے خوش نہیں ہے، تو تاج محل جیسی بلڈنگ میں تو چلی جائے گی، تیرا باپ اگر جھوپڑی میں بیٹھ کر روئے گا تو اللہ تیری اس تاج محل جیسی بلڈنگ میں بھی تجھے اللہ تعالیٰ سکون نہیں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں خوشیاں نہیں دے گا۔ لیکن اگر تو باپ کی مرضی کے مطابق، ماں کی مرضی کے مطابق اگر تو جھوپڑی میں شادی کر کے چلی گئی، نمک روٹی کھائے گی، اسی جھوپڑی میں اللہ، اسی نمک روٹی میں اللہ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ لیکن قوم کی بیٹیوں یہ باتیں کہاں ملیں گی؟ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کا رخ کالجوں کی طرف کروایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کا رخ ہم نے اسکولوں کی طرف کروایا۔ اگر باپ کے اندر ضمیر ہے تو وہ باپ ذرا سوچے ہم دنیا سے کیا لے کر جائیں گے۔ اپنی بچیوں کا داخلہ حضرت علامہ تنویر القادری صاحب قبلہ کے ادارے میں لڑکیوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے، جہاں پہ لڑکیوں کو کنیز فاطمہ بنایا جاتا ہے۔ ذرا غور سے سننا پیارے، آپ یہاں پر بیٹھے ہو، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد جب اللہ دے دے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کس چیز سے؟ جہنم کے آگ سے۔ کہ میں عرض کر رہا تھا کتنی بھیانک جہنم کی آگ ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے دنیا کی آگ تو اتنی گرم ہے آپ سمجھتی ہو یا آپ سمجھتے ہو کہ یہی آگ گرم ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، دنیا کے پانی سے نہیں، ٹیوبویل اور نل کے پانی، کنویں اور ندی سمندر کے پانی سے نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، تب جا کر دنیا کی آگ بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جب دنیا کی آگ اتنی گرم ہے، جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، جب دنیا کی آگ کی شدت
شدت کا یہ عالم ہے تو پھر جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی دھیان سے سنو میری باتیں اور غور سے سمیٹ کر اپنے دل میں اپنے دامن محبت میں لے کر جاؤ۔ اللہ نے کیوں فرمایا اللہ سے اولاد مانگیے، لیکن ایک پیغام سنو پیارے، اولاد تو مانگیے لیکن صرف اولاد مت مانگیے۔ جس نبی نے بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں انہوں نے یہ مانگی ہے یا اللہ مجھے اولاد دے تو نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ کیوں؟ اگر اولاد مل گئی، کتنے باپ ایسے ہیں جن کو ہم نے روتے دیکھا ہے، یہ کہتے سنا ہے بوڑھے صاحب کو کہ وہ رکشہ چلا رہا ہے، وہ ٹھیلا کھینچ رہا ہے، وہ ٹھیلا کھینچ رہا ہے، اور ان کو ہم نے ٹوٹو چلاتے دیکھا ہے، کڑھاڑی جھاڑتے دیکھا ہے، کدال چلاتے دیکھا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ دادا جان اس عمر میں آپ کام کر رہے ہو، کیا اولاد نہیں ہے؟ ہاں میرا بیٹا اولاد بہت زیادہ ہے۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، لیکن چاروں بیٹے میرے نافرمان نکل گئے اولاد کی وجہ سے۔ یہاں تک اس کو کہتے سنا کہ مفتی صاحب اچھا ہوتا، مولانا صاحب اچھا ہوتا، ایسی اولاد ہی اللہ مجھ کو نہ دیتا، یہی بہتر ہوتا۔ کیا آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو بولتے سنا ہوگا یا اللہ ایسی اولاد نہ دیتا، میں بے اولاد رہ جاتا تو یہی میرے لیے بہتر تھا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا اولاد مانگو، نیک مانگو۔ اگر اولاد نیک نہ ہوئی تو پھر 10 بیگھہ زمین خرید لوگے، مکان خرید لوگے، گاڑی خرید لوگے، اور وہ آپ کی اولاد اگر بگڑی رہے گی، آپ نے اچھی تربیت نہیں کیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو دولت آپ نے 70 سال میں جمع کیا ہے وہ بے ادب اولاد، وہ آپ کی نافرمان اولاد، وہ آپ کی بدخلق اولاد اس 70 سال کی دولت کو 7 سال میں بیچ کے کھا جائے گی، آپ کی کوئی دولت بچنے نہیں دے گی۔ کتنے زمینداروں کو ہم نے دیکھا ہے جو زمیندار یعنی نہ دن دیکھا نہ رات، نماز چھوڑا اپنی اولاد کے چکر میں، روزہ چھوڑا اپنی اولاد کی چکر میں، لیکن 70 سال میں مر گیا۔ بڑی بلڈنگ لوگوں نے دیکھا، انتقال کے بعد نالائق بیٹا نکلا، نافرمان بیٹا نکلا، شرابی بیٹا نکلا، جواری بیٹا نکلا۔ اب وہ بیٹا 7 سال میں 2-4 سال میں ساری دولت کروڑوں کی بیچ کر کھا گیا۔ کیا بچا؟ وہاں باپ قبر میں کوڑا کھاتا ہوگا، یہاں بیٹا بھی ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ اس وجہ سے خبردار، نیک اولاد مانگیے اور ہمیشہ یاد رکھیے گا نیک اولاد اللہ کس کو دیتا ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں نیک اولاد کے لیے باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے، ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ شراب پیتے رہیے اور بیٹا آپ سوچیں گے اللہ کا ولی ہم کو دے دے، آپ جوا کھیلتے رہیے آپ کا بیٹا مسجد کا نمازی بن جائے، آپ جوا کھیلتے رہیے، آپ سود کھاتے رہیے، آپ کا بیٹا یعنی کہ وہ بڑا بزرگ بن جائے۔ نہیں نہیں پیارے، جیسا درخت ہوتا ہے ایسا ہی اللہ اس میں پھل عطا فرماتا ہے۔ آپ اگر سننا چاہتے ہیں اولاد کی زندگی میں، اولاد کے یعنی کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا رول ماں کا ہوتا ہے، پھر اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ آپ بزرگان دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضور حسن ملت علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی کو دیکھو، کبھی سوچا کہ ان کی ماں کیسی متقیہ تھی، ان کا باپ کیسا متقیہ تھے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اولاد ایسے ہی نہیں بنتی ہے غریب نواز، اولاد ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنتی ہے، بلکہ ماں جب سجدے میں سر جھکا کر روتی ہے اور دعا مانگتی ہے تب بیٹا غریب نواز بنا کرتا ہے، تب بیٹا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، تب بیٹا مخدوم سمنانی بنتا ہے، تب بیٹا اپنے علاقے کے مشہور بزرگ حضور حسن ملت بنا کرتا ہے۔ ایسے نہیں بنتا ہے کوئی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں جو لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے، جو چلے گئے ہیں جانے دیجئے۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا جن کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن تقریر آپ نے اگر سن لیا مکمل، اللہ کی قسم کہتا ہوں میں منتر وغیرہ ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ایسی محفل میں جیسی تقریر کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن میں پڑھوں گا منتر۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک منتر سنا دوں؟ ارے سنا دوں یا یہی تقریر جاری رکھوں؟ آپ کی جیسی فرمائش ہوگی سنا دیجئے۔ سنا ہی دیں۔
لیکن نہیں ابھی سناؤں گا، بیٹھے رہیے سناؤں گا. سنیے میں کیا کہہ رہا تھا. اولاد نیک تب ہوتی ہے، اولاد کے نیک ہونے کے لیے باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے، ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے. اولاد نیک کب بنتی ہے؟ حضور نے کیا فرمایا سنیے گا. حضور نے فرمایا تم اگر اپنی اولاد کو تحفہ کوئی چیز دینا چاہتے ہو، کوئی گفٹ دینا چاہتے ہو، برتھ ڈے میں سائیکل گفٹ کرنے والوں، برتھ ڈے میں موٹر سائیکل دینے والوں، برتھ ڈے میں اپنے بچوں کو 1000 روپے دینے والوں، برتھ ڈے کے موقع پر اپنے بچے کو تحفہ دینے والوں، حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو مکان کوئی تحفے میں دے، یہ بڑا تحفہ نہیں ہے. کوئی موٹر سائیکل تحفے میں دے، یہ بڑا تحفہ نہیں ہے. کوئی اگر چاہے سائیکل تحفے میں دے، ماروتی 4 ویلر تحفے میں دے دے، ہوائی جہاز تحفے میں دے دے. وہ امبانی نے اپنے بیٹے کو برتھ ڈے کے موقع پر اپنے بیٹے کو اس نے یعنی 11 کروڑ کی گاڑی دے دیا تھا گفٹ میں. لیکن سنیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی باپ اور کوئی ماں اپنی اولاد کو سب سے اچھا اگر کوئی تحفہ دینا چاہے تو اچھا ادب اپنے بچوں کو سکھا دے، اچھی تربیت اپنے بچوں کو سکھا دے، اچھی باتیں اپنے بچوں کو سکھا دے، نیکی کی باتیں اپنے بچوں کو سکھا دے. یہ 1000 کروڑ کی گاڑیوں سے بہتر یہ ہے سب سے اچھا تحفہ کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت یافتہ بنا دے، یہ اچھا اخلاق اپنے بچوں کو سکھا دے. غور سے